अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और ईमान और मैं हूं आपका होस्ट सैयद उसामा बुखारी। नाज़रीन कराम, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कायनात का खूबसूरत निज़ाम बनाया और इस कायनात में जो कुछ तख्लीक किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही उसका खालिक और मालिक है। हमारा अकीदा ये है कि इस कायनात में जो कुछ होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक होता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम परेशानियों में होते हैं, मुश्किलात में होते हैं, तो हम कई दफ़ा सोचते हैं कि ये आज़माइशें क्यों आती हैं, परेशानियाँ क्यों आती हैं। क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भी देखता है, आज़माइशें भी देखता है, परेशानियाँ भी देखता है। जहाँ ज़िंदगी की आसाइशें होती हैं वहाँ साथ साथ ज़िंदगी में मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात इंसान जब कुदरती आफ़ात, आज़माइशों का शिकार होता है तो बहुत सारी चीज़ें सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी तरह हमारे माशरे के अंदर भी जब ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं, सैलाब ज़्यादा आते हैं और बारिशें ज़्यादा होती हैं और बेमौसम बारिशें होती हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे आवाज़ें भी उठती हैं, नज़रियात भी जन्म लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं और ये क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें रूनुमा होती हैं और ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है, कुदरती आफ़ात हैं और ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सारा कुछ होता है। दूसरी तरफ एक राय हमें ये मिलती है, लोग कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पकड़ है हमारे आमाल की वजह से, और जब हम कोताहियाँ, कमज़ोरियाँ करते हैं आमाल के अंदर और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते हैं, सरकशी करते हैं, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये पकड़ है। अब ये दो तरफ इंतहाएँ हैं, हमें ये चीज़ें समझनी हैं कि आया ये कुदरती आफ़ात, ये मैं समझता हूँ कि नेचुरल डिज़ास्टर हैं या ये कुदरती तौर पे ये अफ़ाल होते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे अमाल की कमज़ोरियों की वजह से पकड़ उड़ सकती है। कुछ अरसा से आप देखते हैं कि हमारे इस रूए ज़मीन के ऊपर ज़लज़ले भी आ रहे हैं, सैलाब भी आ रहे हैं। अभी गुज़श्ता कुछ अरसा कबल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सैलाब आया बारिशों की नतीजे में, जिसने पाकिस्तान के 60% हिस्से को मुतासर किया और उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग मुतासर हुए, परेशान हुए, लुक़्मे अजल बने। और उसके बाद आप देखते हैं भी साइक्लोन की आपने मीडिया से बातें सुनी। साइक्लोन एक बहुत बड़ा तूफ़ान समुद्र से उठा था जो कि हमारे साहली इलाकों को टच भी किया। उसके साथ साथ ज़लज़ले रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखते हैं, उसकी वजह से नुकसानात देखते हैं। और जो मौसम गर्मी का था उसके अंदर आप सख्त सर्दी भी देखते रहे और वहाँ पर आप ज़ालाबारी भी देखते रहे और बेमौसम बारिशें भी देखते रहे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कुदरती आफ़ात क्या होती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ अगर आ जाए तो हमें कैसे मिन हैसुल कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे इस्तग़फ़ार करना है और इन सारी चीज़ों से बचने की क्या तदबीर हो सकती है, क्या हाल हो सकता है। इसी हवाले से आज का प्रोग्राम हमने तरतीब दिया कि हम जान सकें कि कुदरती आफ़ात होती क्या हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से जब इंसान की पकड़ होती है तो वजूहात और असबाब क्या हैं, इनका तदारुक कैसे किया जा सकता है। इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, यकीनन किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ जो पहली मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, आप इंतहाई इल्मी मर्तबा मुकाम रखते हैं और आप कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और एक बड़ी जामे मस्जिद के ख़तीब भी हैं और एक बड़े कौमी इदारे के आप उस्ताद भी हैं और बहुत सारे उस्तादों के उस्ताद हैं। मेरी मुराद प्रोफेसर हाफ़िज़ ज़फ़रुल्लाह शफ़ीक़ साहब। प्रोफेसर साहब का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया और उनके साथ हमारे प्रोग्राम का अक्सर हिस्सा बनते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम की रौनक हैं और यकीनन हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। आप लोग यकीनन उनकी गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा भी करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद साहब, डॉक्टर साहब आपकी बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त इनायत फ़रमाया और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं प्रोफेसर साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आप सब ये फरमाइएगा कि कुदरती आफ़ात की जब बात होती है तो जिसमें मैंने पहले अर्ज़ की अपने इंट्रो में, दो इंतहाएँ हमें देखने को मिलती हैं। एक लिबरल तबका है जो कहता है कि ये जो दुनिया के एक सिस्टम है, इस सिस्टम के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं, सिस्टम का बिगाड़ है तो उसकी वजह से ये हो रहा है। दूसरी तरफ एक तबका है वो ये कह रहा है कि ये हमने अल्लाह ताला को नाराज़ किया, अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आई और अल्लाह ताला हर चीज़ के खालिक और मालिक है, तो उस वजह से अल्लाह के अपनी नाराज़गी का इजहार किया और अपने बंदों को तनबीह की, झंझोड़ा कि अज़ाब अकबर की बात भी कुरान पाक में की गई और अज़ाब अदना की बात भी की गई। अज़ाब अकबर आखिरत का और अज़ाब अदना दुनिया का, मैं इनको झंझोड़ूँगा और उन्हें आजमाऊँगा। तो ये जो कुदरती आफ़ात आती हैं, ये कुदरती आफ़ात क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की पकड़ है या आप क्या समझते हैं
کہ جو دنیا کے ایک سسٹم ہے اس کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ اسامہ بخاری صاحب، مجھے آپ کے اس پروگرام میں شریک ہو کر خوشی محسوس ہو رہی ہے. شکریہ، آپ تشریف لائے. بخاری صاحب، یقیناً یہ دو انتہائیں ہیں، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ ایک جانب انتہا ہے اور دوسری جانب انتہا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، بے شک، اور اس کا سبب قریبی سبب ہو یا اس کا سبب بعید ہو، ہمارے اعمال ہوتے ہیں. بے شک، یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہے. بے شک. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے. بالکل. جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کرتوت ہوتے ہیں، اسی کا نتیجہ ہے جو کسی مصیبت، کسی آفت کی صورت میں تم پر آ پڑتا ہے. جی. اور ابھی تو یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ بہت سے گناہوں کو، گناہ گاروں کو معاف کرتا رہتا ہے. اللہ. یعنی قرآن مجید میں اللہ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ. اگر اللہ لوگوں کی ان کے گناہوں کی وجہ سے فوری گرفت کرنے لگ جائے جی. تو زمین پر چلتا پھرتا کوئی جاندار نظر نہ آئے. اللہ. تو اللہ بہت کچھ گناہ معاف کرتا ہے، لیکن جب گناہ حد سے بڑھتے ہیں تو پھر اللہ کسی نہ کسی صورت میں گرفت فرماتا ہے. سبحان. اچھا، یہ کہنا کہ یہ ایک فطری اور قدرتی پروسیس ہے اور یہ ہوتا رہتا ہے، کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ سورہ احقاف میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا قوم عاد کا. جی. کہ جب عذاب آ رہا تھا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، اللہ. تو کہنے لگے کہ ھذا عارض ممطرنا، یہ بارش ہے، برساؤ بادل ہے، برسے گا، جل تھل ایک ہو جائے گا اور خوب فصلیں ہوں گی. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب وہ آ گیا تو کیا تھا؟ وَرِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ عَلِيمٌ. اللہ. ایک طوفان تھا، ایک آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا. اس کے بعد جو فرمایا وہ قابل غور ہے. جی. تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا. وہ طوفان، وہ آندھی ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ رہی تھی اپنے رب کے حکم سے. اللہ. بِأَمْرِ رَبِّهَا. تو یہ طوفان، آندھیاں، زلزلے، یہ سیلاب، جو کچھ بھی آتا ہے از خود نہیں ہوتا، اس کائنات کا مالک اس کی اجازت سے اور اس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. بے شک، بے شک. تدمر کل شیء بامر ربها. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. بالکل صحیح. اپنے اعمال کا جائزہ لیں، پھر دیکھیں کہ کیا سزا، یہ سزا ہے کیوں قرآن مجید نے دونوں طرح کی چیزیں بیان فرمائی ہیں. جہاں مشرکین کا ذکر ہے وہاں بھی سزا کا ذکر ہے، اور مومنین کے لیے بھی فرمایا کہ ہم یہ کبھی ان پر بھی تکلیفیں آتی ہیں. تو کافروں کے لیے ایک ہی چیز ایک پہلو سے دیکھیں تو وہ سزا ہوتی ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیں جی تو وہ آزمائش ہوتی ہے. بالکل صحیح. آپریشن ہو رہا ہے، جسم تو کاٹا جا رہا ہے، لیکن کسی کے لیے ہاتھ کاٹنا اس کی سزا ہے اور کسی کے لیے ہاتھ کاٹنا اس کی آپریشن اس کی صحت کے لیے ہوا کرتا ہے. تو کافروں کے لیے کچھ چیزیں سزا بن جاتی ہیں، لیکن مومنین کے لیے وہ ابتلا ان کے لیے ایک جھنجھوڑ ہے، خواب غفلت سے بیدار کرنا ہے. آپ صاحب آپ نے یہ نقطہ بیان کیا اور یقیناً آپ نے جو گفتگو کا رخ دیا ہے وہ یقیناً ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں کہ یہ واقعی ہی جو ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے، کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے عرش والے کی مرضی سے ہوتا ہے. یہاں پہ تو ایک پتہ بھی عرش والے کی مرضی سے نہیں ہل سکتا. تو یقیناً رب تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی سب کچھ ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری اعمال کی کمزوریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے اعمال کی نحوستوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے
فرما دیا کہ میری امت جو ہے یہ بڑے عذاب سے محفوظ رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے مسخ نہیں کرے گا، میری دعا کی برکت ہے. اور لیکن عذاب ادنا قرآن کریم میں بیان کیے گئے کہ یہ ان کو میں آزماؤں گا، جھنجھوڑوں گا. اور جب ہم پہلی اقوام کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے آف صاحب کہ جب پہلی اقوام پہ بارشیں آتی تھیں، طوفان آتے تھے، زلزلے آتے تھے، تو ان کے کسی ایک جو عمل تھا ان کا، اس پہ اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اور پوری قوم جو ہے وہ تباہ کر دی گئی اور ایک قسم کا وہاں پر آزمائش اور طوفان بھیجا گیا. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے ہماری کائنات کے اندر اور پورے روئے زمین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، خصوصاً اپنے خطے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جس موسم میں ہم گرمی کے گزر رہے ہیں، ان دنوں میں تو ایسی بارشیں نہیں دیکھنے کو ملتی تھیں ہمیں پہلے، اور اسی طرح کے سیلاب ہمیں پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملتے تھے، اور جس طرح پے در پے جس طرح زلزلے آ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کس سینیریو میں دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ اسامہ بخاری صاحب. ڈاکٹر صاحب، 2-3 چیزیں جو بنیادی طور پر ہمیں اپنے ذہن میں کہہ لیجیے راسخ کر لینی چاہیے. اس میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اور تیسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آزمائش ہوتی ہے یا تکلیف ہوتی ہے اس میں اللہ کے نافرمان ہی آزمائے جاتے ہیں. جی، اللہ کے اپنے بھی آزمائے جاتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ہر بندے پر جو آزمائش، تکالیف، امتحانات ہیں اس کی ایمانی حالت کے مطابق آتے ہیں. آپ غزوہ احزاب کا منظر پڑھیے تو اس حوالے سے سورہ احزاب میں ان صحابہ کرام کے حوالے سے کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہ بڑی سختی سے جھنجھوڑے گئے ہیں. تو وہ جو اولین کہہ لیجئے کہ بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا کے تربیت یافتہ تھے، ان کی آزمائش ہو سکتی تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ خیر القرون کرنی. بالکل خیر القرون ہے. اچھا، اب دنیا میں ابھی جو بات ہو رہی ہے کہ جو مختلف اذہان ہیں، مختلف افکار ہیں، جو بھی زمین کے معاملات ہیں یا جو بھی یہ افتاد آتی ہیں، ان کو اپنے پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. ہمیں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن آف اسلام اس چیز سے انکار نہیں ہے کہ ہر چیز کے طبعی خواص ہوتے ہیں، وہ اپنی خاصیت کے مطابق کام کرتی ہے، اور جو نیچرل جیولوجیکل پروسیس ہوتا ہے وہ چلتا ہے. لیکن بخاری صاحب یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہر شے اپنی خاصیت کے ظہور میں کسی ذات کی پابند ہے. اس کی مثال قرآن نے دی بھی ہے. دیکھیے، ایک آگ ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اسی آگ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام گئے تو اس کی خاصیت کو رب کریم نے اپنی حکمت بالغہ اور قدرت سے بدلا یا نہیں بدلا؟ جی. تو بس وہی رب ہے، اس کی شان و شوکت اور ہر روز اس کا ایک نیا رنگ ہے. یہ جو ہم پر مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، قرآن کریم نے جہاں بھی یہ چیزیں جو اہل ایمان کے لیے جو پیرامیٹر بتائیں وہ اور ہیں، ان کے لیے آزمائش ہیں. جی. اور جو بالکل نافرمان قومیں تھیں نبی پاک علیہ السلام سے پہلے جو تھیں، ان میں پہم، سرکشی، نافرمانی، حدود اللہ سے روگردانی، فکری، اخلاقی اور معاشی بگاڑ تھے، اور رائے ضلالت کا انتخاب کرنا، پھر گناہوں پر گرفت، عبادات سے دوری، پھر آپ دیکھ لیجئے ظلم کا دورہ ہوتا رہا ہے. اور حضور علیہ السلام نے جو بالکل آپ رحمت للعالمین ہیں، جو کفار کہتے تھے کہ آپ لے آئیے اس عذاب کو، تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جب تک آپ ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے. لیکن جو تنبیہات ہیں، جو جھنجھوڑنا ہے اور مختلف اعمال پر جو تکالیف آئیں گی، مشکلات، وہ تو آنی ہیں، اور وہ جزوی طور پر عذاب برحق ہیں، وہ آتے ہیں، آئے بھی ہیں اور آتے رہیں گے قرب قیامت تک. آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، اور ظلم کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روکنا، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ایسی لعنت کرے گا جیسے پہلی امتوں پر کی. اور آپ نے فرمایا جب لوگ معاشرہ میں منکرات دیکھیں، یعنی غیر شرعی کاموں کو، اور اصلاح نہ کریں اور ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے ان پر خدا کا عذاب آ جائے. اور پھر فرمایا میری امت میں کچھ لوگ شراب پی رہے ہوں گے، اس کا نام انہوں نے بدل دیا ہوگا، گانے کے آلات بج رہے ہوں گے، گانے والیاں گانے گا رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا، تکالیف ہو جائیں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، تو یہ جو ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں آپ صاحب، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، امر بالمعروف کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو تو روکا جاتا ہے،
ہم تو آواز بند کرتے ہیں دین کی. ہم نے تو مساجد کے اسپیکرز کو بند کر دیا کہ خیر کی آواز جو کہیں تک پہنچ نہ سکے. اور جو دوسری بات کی وہ نہیں منکر کی, ہم نے برائی سے روکنا کیا تھا, یا برائی کو فروغ دیا جاتا ہے, فحاشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں, اور ایسے لوگ آسانی کے ساتھ جو اپنے ٹارگٹس کو پورا کرتے ہیں, اور جو اصلاح کی بات کرنے والے ہوں, جو لوگوں کو قریب لانے والے ہوں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک لانے والے ہوں, ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی جاتی ہیں. تو پھر کیا یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو آزمائشیں آتی ہیں, آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں, زلزلے ہیں, سیلاب ہیں, تو یہ پھر اس کے اسباب اور وجوہات کے اوپر غور کیا جائے تو آپ پھر اس کے اسباب اور وجوہات کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بخاری صاحب, اسباب تو خود ہمارے ہی گناہ ہوتے ہیں, ہمارے اعمال کی پاداش ہے جو کچھ ہمارے سامنے آتی ہے. اس کو ہم ایک یعنی اپنی حصی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات سر میں درد ہوتا رہتا ہے, انسان کو گولی کھا لیتا ہے, پھر چلتا رہتا ہے سلسلہ, لیکن جب اس کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر تو کینسر ہو گیا ہے. بس یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ معمولی بات ہے, لیکن اندر ہی اندر لائف سٹائل ہے, لیکن اندر ہی اندر گناہ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری قوم پر عذاب اور وبال بن کر نازل ہوتا ہے. تو یہ آپ نے درمیان میں ایک بات کہی لاؤڈ سپیکر کی, جی, تو یہ معاملہ بڑا ڈینجرس ہے. جی, لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہونا چاہیے, لیکن کسی سلیقے سے جو آس پاس رہنے والوں کے لیے عذاب نہ بن جائے. بالکل صحیح, یہ بھی ایک عذاب, یہ بھی ایک عذاب ہے. یعنی یہ نوائز پولوشن, اسی کا تو نام ہے. اب نوائز پولوشن میں صرف گاڑیوں کے سائرن اور ہارن نہیں ہیں, بلکہ یہ بھی تو ایک شامل ہے. اندر 50 آدمی بیٹھے ہیں مسجد میں, اور اوپر 10 سپیکر لگے ہوئے ہیں جو پورے محلے کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. یہ چیز غلط ہے. تو ہر چیز میں جب آپ حد کراس کریں گے تو اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی سزا وہ ملتی ہے. جی بالکل, چھوٹا گناہ ہوگا, چھوٹی سزا. اچھا, یہ ضروری نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر ہو, انفرادی زندگی میں بھی یہ پکڑ آتی ہے. اچھا, میں ایک واقعہ یاد آ گیا, وہ عرض کر دیتا ہوں. حلیۃ الاولیاء میں اور اسماء الرجال کی کتابوں میں محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہماری تاریخ کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں, جن کا تعبیر رؤیا کے حوالے سے بڑا نام ہے. تو آخری ایام میں وہ ایک مقروض ہونے کی وجہ سے جیل میں ڈال دیے گئے, اور اس قرض کا ایک پس منظر تھا, انہوں نے 40,000 درہم میں کوئی غلہ خریدا. لیکن جب خرید چکے تو پتہ چلا کہ یہ اس کے اندر کچھ گڑبڑ تھی. تو انہوں نے صدقہ کر دیا یا چھوڑ دیا اسے, تو جس کی رقم تھی وہ رقم نہیں دے پائے. تو اس نے کیس کر دیا اور ان کو اٹھا کے قید کر دیا گیا. اس موقع پر فرمایا کہ میں نے سوچا آخر کیا مجھ سے گناہ ہوئی. تو کہنے لگے مجھے یاد آیا کہ 40 برس پہلے میں نے کسی شخص کو حقارت سے کہا تھا, یا مفلس, او کنگلے, یا فقیر, او فقرے. یہ آج مجھے اس کی سزا ملی ہے کہ میں خود مفلس ہو کر جیل میں پڑا ہوا. تو کوئی بھی گناہ ہو, کوئی بھی سزا ہو, اس کا کوئی نہ کوئی قریبی یا بعیدی سبب انسان کا اپنا عمل ہوا کرتا ہے. تو ایسے مواقع پر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہیں ہمارے ہی تو اپنے اعمال کو ہمیں درست کرنا چاہیے. دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی گئی, سورہ اعراف میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے ہیں اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لیکن انہوں نے جھٹلایا, پیغمبر کو جھٹلایا, دین کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تو ہم نے انہیں پکڑا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو 2 چیزیں اس میں آ گئیں.
ایک تو یہ ہے کہ گناہوں کی سزا ہوتی ہے، یہ جو گرفت ہوتی ہے یہ کسی نہ کسی رنگ میں اس کے بیک گراؤنڈ، اور دوسری طرف یہ بھی فرما دیا گیا کہ جب رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں تو اس کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہوا کرتے ہیں، وہ ایمان ہے اور تقوی ہے۔ بالکل صحیح۔ اسی میں سورہ نساء میں غالباً سورہ مائدہ میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّ اہل الکتاب ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر یہ لوگ یعنی یہود اور نصارہ کے بارے میں فرمایا جا رہا، اگر یہ تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تو اللہ آسمان سے بھی ان پر رزق اتارتا اور زمین کے خزانے بھی ان کے لیے نکال باہر کرتا۔ بالکل صحیح۔ تو معلوم اب یہ دیکھیں نا تورات اور انجیل ان سے یہ فرمایا گیا، بالکل صحیح ہے۔ تو جب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے والے سے ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا نا ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، آج تو حالات ہمارے سامنے، رزلٹ ہمارے سامنے، جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ ہمارے اعراض کا نتیجہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آج معیشت جو ہماری تنگ ہو چکی ہے، ہم کشکول گدائی لے کر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے دین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے منہ پھیر لیا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رجوع اللہ کر کے اللہ کی رحمتوں کا نزول اپنے پر کروا سکیں تو اپنی اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں پہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آ کے اسی موضوع پر علماء کرام سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ویور، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے آپ سب بڑی خوبصورت بات بیان فرما رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، زلزلے، سیلاب، آندھیاں، طوفان، اور یہ بہت کچھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے ہاتھ کا اپنا کمایا ہوا۔ قرآن پاک نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو آپ کے بحر و بر میں فتنہ فساد برپا ہو چکا ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ یقیناً ہمارے اعمال کی کمزوریاں، ہمارے اعمال کی نحوستیں جو ہیں یہ ان کی شامت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا خوبصورت رخ دیا آپ صاحب نے بھی گفتگو کو، اور آپ نے جو بریک پہ جانے سے پہلے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا تھا۔ یقیناً قرآن پاک نے جو ایک اور بستی کی مثال بیان کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، کہ ایک بستی کی مثال پیش کی، وہاں پہ تو رزق بھی تھا، وہاں پہ امن و سکون تھا، راحت تھی، چین تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وہاں پہ کیا، یقین جانیے واللہ دل جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے ڈاکٹر صاحب جب ہم ان نشانی کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھوک افلاس کو بھیجا، وہاں پہ بد امنی ہوئی۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کی تصویر دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں۔ ہماری یہاں پہ آپ دیکھ لیں مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور ہم آئے دن جو ہے زلزلوں کے شکار ہیں، سیلاب کے شکار ہیں۔ تو کیا ہم نے کیا اعمال ایسے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے اور ہم ان اعمال کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کی اصلاح کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟ بخاری صاحب، دنیا کی معلوم تاریخ یہی بتاتی ہے کہ قوموں کو اپنے انفرادی اور اجتماعی نافرمانیوں کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور ابھی آپ نے بات کی جو بستی قرآن کریم نے جو امثال القرآن ہے وہ اس لیے بیان کی کہ اس میں عبر و نصائح ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری یہی نہیں کہ صرف اس کا شکر ادا نہ کیا جائے، بلکہ اس کی نعمتوں کو جس جگہ اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اس کے علاوہ خرچ کیا جائے گا، یہ بھی ناشکری ہے۔ بالکل صحیح۔ میں ایک حدیث اور سنا دوں تاکہ ہم اپنے عمومی طور پر معاشرے میں اپنے چلن کا جائزہ لیں اور ہمیں پتہ چلے کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ مصائب تکالیف آ رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت یعنی حکومتی سرکاری مال کو لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے، حصول علم میں دینی مقاصد کو نظر انداز کر دیا جائے، بیٹا دوست کو قریب اور باپ کو دور کر دے، مسجدوں میں دنیاوی باتیں اور شور ہونے لگے، قوم کا قبیلے کا سردار فاسق شخص ہو اور قوم کا لیڈر ذلیل ترین شخص ہو، کسی کی عزت صرف اس کے شر کی وجہ سے کی جائے، ناچنے والیاں اور گانے کے آلات عام ہو جائیں، شراب نوشی عام ہو جائے، امت کے بعد والے لوگ یعنی آج والے لوگ پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو سرخ آندھی، زلزلہ، زمین میں دھسائے جانے اور دیگر صورتوں میں ایسے نازل ہوگا
جیسے کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی گرتے ہیں. آج مجھے بتائیے بخاری صاحب یہ جو آپ نے نشانیاں بیان یہ آج اللہ ماشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. ہمیں آج معاشرے میں نظر آتی ہیں. شعیب علیہ السلام کی قوم صرف کم تولتی تھی, عذاب آیا. لوط علیہ السلام کی قوم ایک بدفعلی میں مبتلا تھی, عذاب آیا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج تو ڈاکٹر صاحب ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. آج جو بات حضرت علیہ السلام کی قوم کی بات کی آپ نے, دل لرز نہیں جاتا. پھر آپ دیکھیے ہر شر, گناہ اور بدی کا امپیکٹ بڑا مہیب صورت میں سامنے آتا ہے. آپ شر کی فصل کاشت کر کے خیر کی امید لگائیں, یہ آپ کی بے وقوفی ہے. بالکل صحیح. یہ آپ اپنے آپ کو دھوکے میں دے رہے ہیں, اللہ کے معاملے میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. اور پھر ایک یہ جو سوچ ہے کہ دنیا دار الجزا ہے, دنیا دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے, وہاں پر جزا ملے گی, عذاب ملے گا. کتنے معاملات ہیں قرآن کریم میں جہاں پر اللہ نے عذاب کے ساتھ دنیا میں پہلے ذکر کیا ہے, آخرت بعد میں. مثلا جو لوگ نبی پاک علیہ السلام اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا جو لوگ چاہتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے, دنیا اور آخرت میں ان کے لیے عذاب اور لعنت. یعنی قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر یعنی خدائی پکڑ کا آغاز دنیا میں ہی ہو جائے گا. اور بالفرض جو لوگ اگر اس چیز سے فرار اختیار کرتے, دیکھیے آخرت میں عذاب, اللہ تو آپ کو عذاب نہیں دینا چاہتا, نہ وہ اس کی خواہش ہے. اللہ کی تو رحمت وسیع ہے. یہ ہمارے اپنے کرتوت, ہماری فکری, عملی, قلبی, شعوری ہر طرح کی بدعملیاں ہیں, اور اس کا رزلٹ اس صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر ایک بات یہ بھی کی جاتی کہ دنیا کی آج متمدن اقوام وہ بڑے ناز و نام میں ہیں, ان پر اس طرح کی مشکلات نہیں آتی جیسی ہم پر آتی ہیں. دیکھیے جو آفات جو بلائیں خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی مرضی جہاں پر عذاب بھیجے. ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے معاملے میں اگر ان پر کوئی تکلیف نہیں آتی. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے نا کہ ہم تو دوسروں کے شکوے کرتے ہیں, دوسروں گلے کرتے ہیں کہ وہ تو اس طرح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا معاملہ وہاں پہ ایسا کیوں نہیں, ہمارے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے, ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, مسلمان ہیں. بخاری صاحب بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی ہے. آپ کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کے پاس گاڑی ہے, پیسہ ہے, اچھی رہائش ہے, وہ سکون میں. آج ویسٹ میں خودکشی کا ریٹ ایسٹ سے زیادہ ہے, وہاں پہ رابری ایسٹ سے زیادہ ہے, وہاں پہ جو کلنگ ہے ایسٹ سے زیادہ ہے. آپ ذرا اسٹڈی تو کر کے دیکھیے, وہاں انسان اپنی کہہ لیجیے سیٹسفیکشن کے لیے, سکون کے لیے کتنی پلز اور میڈیسن کی طرف جا رہا ہے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں. تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و اسباب کے ڈھیر ہے تو وہ اللہ کا بلیسڈ ون ہے اور ہم جو ہے وہ محروم ہے. سوال یہ کہ میں نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے, میں اس سرکل میں آیا ہوں. بالکل ٹھیک. اس کی مثال ایسے لیجئے کہ جو ہماری یونیورسٹی میں بچہ داخل ہوتا ہے, یونیورسٹی کے رولز اینڈ ریگولیشن اس کو فالو کرنے لازمی ہے. جو نہیں آیا اس سے بعد وہ ہماری ڈومین میں نہیں آ رہا, لیکن اللہ تعالیٰ جو دائرہ اسلام میں آ گئے وہ پابند ہے. پھر وہ اگر اس کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا بالکل پابند ہے. آپ صاحب یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری بات فرما دی کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اسلام تو سر تسلیم خم کا نام ہے, یہاں پہ اپنی مرضی تو انسان نہیں چلا سکتا. جب ہم نے ایک اللہ کے غلام ہونے کا اقرار کر لیا, ایمان لیا اس چیز پہ, تو ہمیں تو ہر موقع پر, ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا ہے. قرآن پاک فرما رہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. جب پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اس بستی کے اندر, پھر جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے نہیں بچتے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ تو نیکی کر رہے ہوتے ہیں. بخاری صاحب جب وائرس پھیلتا ہے تو اس میں جو پہلے سے بیمار ہیں وہ بھی لپیٹ میں آتے ہیں, جو صحت مند ہیں وہ بھی اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں. ابھی کرونا کے مرحلے سے ہم گزر چکے ہیں, کون بچا اس سے؟ ہر آدمی اس کے لپیٹ میں آیا. اسی طرح جب ایک عمومی عذاب آتا ہے تو حدیث کے مطابق دنیا میں اچھے برے سبھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے, البتہ آخرت میں ہر شخص اپنے نیت اور اپنے عمل کی جزا پائے گا. یہ جو ابھی بات ہوئی, بڑی خوبصورت بات کہی گئی کہ ان کی گرفت کیوں نہیں ہے اور ہماری گرفت کیوں ہوتی ہے. بات یہ ہے ہم اپنا احساس سمجھتے ہیں, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم مسلمان ہیں, لیکن اعمال جو ہیں ہمارے ان کی طرف نظر نہیں دوڑاتے. بات یہ ہے کہ اپنا بیٹا اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پہ دکھ بھی ہوتا ہے اور اس کو سزا بھی دی جاتی ہے. بالکل صحیح. اور دوسرے بچے اگر کر رہے ہیں تو وہ دکھ نہیں ہوتا جو اپنے سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو جن لوگوں نے مانا, اللہ کو مانا, اللہ کے رسول ربنا اللہ مان لیا, ایمان لے آئے نا, جب مان لیا اور اب اس کی نہیں مانتے
اس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو فی الحال نظر انداز کی۔ سورہ زخرف میں دیکھیے دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جب سے کائنات پیدا کی گئی اور آخری دن تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے انہیں دیا یہ کچھ نہیں ہے، اگر میں چاہوں ایک خاص مصلحت نہ ہوتی تو میں انہیں سونے کے گھر دے دیتا، سونے کے گھر، لیکن میں نے دیے نہیں ایک مصلحت کی وجہ سے، اور میرے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیوں؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سب دنیاوی ساز و سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت وہ متقیوں کو، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کا تو ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اپنوں کی نافرمانی اس سے تکلیف ہوتی ہے، غیروں کی نافرمانی کو ٹھیک ہے چلنے دینے چلنے، تو یہ معاملہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی آزمائش کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا سورہ سبا میں۔ میں جب اپنے حالات کو دیکھتا ہوں پاکستان کے خاص طور پر تو مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے، اور ہم سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سورہ سبا میں یہ واقعہ مذکور ہے، سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 19 تک۔ قوم سبا یہ ایمان رکھتی تھی اور اللہ نے انہیں خوشحالی عطا فرمائی تھی۔ ان کا سورس آف انکم زراعت بھی تھا اور تجارت بھی تھا، اور زراعت میں یمن کا جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے وہ یعنی انسان ایک جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہے کہ دونوں طرف دو رویا وہ جنات اور باغات تھے وہاں پر، لیکن کیا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اعراض کیا۔ بس یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ میرا ہو اور مجھ سے منہ موڑ لے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ نتیجہ یہ ہوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، اللہ نے ایسا سیلاب بھیجا کہ جس نے بند توڑ دیا، اور پھر فرمایا اس میں یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے ناشکری کی تھی۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا جب یہ سب کچھ دیا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، کھاؤ تمہارے رب کا رزق ہے، اللہ کھانے سے برتنے سے نہیں روکتا، بے شک کہ دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے لیے ہیں، اور اللہ کا بس شکر کرتے رہو۔ لیکن جب ناشکری کی تو فرمایا کہ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کی ناشکری کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ، اور ہم ناشکروں ہی کو یہ سزا دیا کرتے ہیں۔ پاکستان، اللہ بلدۃ طیبہ ورب غفور، بالکل صحیح، واللہ بلدۃ طیبہ کا ترجمہ کر کڑے تو وہ پاکستان ہی بنتا ہے نا، پاکستان ہے یہ، بلدۃ طیبہ پاکستان ہے، اور رب ہے بخشنے والا۔ اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے گی اللہ فرمائے معاف کروں گا، لیکن مجھ سے منہ نہ موڑو، میرے بن کر رہو۔ بالکل صحیح۔ افسوس یہ ہے کہ ہم بھی قوم سبا کی راہ پہ چلے، نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے آپ ہر دور میں دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے نظریے سے ہم لوگوں نے انحراف کیا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تو اس مقصد کے لیے بنا تھا، پاکستان اس مقصد کے لیے بنا اس کا نتیجہ دیکھ لینا کہ زرعی ملک ہے نا، زرعی ملک ہے تو پھر زراعت تباہ کی ہو رہی تھی۔ یہاں پہ آٹا لینے کے لوگ قطاروں میں لگے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ اس کے لیے جان جو ہے اپنی گنوا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ سارا سینیریو جو ہے آپ نے جو پہلے آپ صاحب نے جو مثال بیان کی، یقیناً قرآن پاک جو ہے ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہے نا، اس میں ہم نے نصیحت لینی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پہلے نشانیاں بیان کی نا، میں تب سے سچی بات ہے کہ وہ اسی سوچ میں کیا حدیث میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، اور یقیناً اگر پوائنٹ آؤٹ کی جائیں ڈاکٹر صاحب چیزیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ساری چیزیں ہماری قوم میں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی ہم گلے کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو بڑا رحم و کرم کا معاملہ ہے، ہمارے ساتھ جو ہے ایسے ہو رہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سارے سینیریو پہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے کیسے اس سارے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری پکڑ ہے، ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کیسے منانا ہے، اللہ کی ناراضگی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو بخاری صاحب یہ ذہن میں رہنی چاہیے، اللہ بڑا کریم ہے، بے شک وہ مان جاتا ہے۔ کائنات میں کون سا ایسا گناہ ہے جو اس کی رحمت سے بڑا ہو، بشرطے کہ آپ نے صدق کے دل سے معافی مانگنی ہے۔ اچھا، حیات انسانی کے اگر تعلقات کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی 3 جہاز ہیں بنیادی، اس سے باہر نہیں ہے انسانی زندگی۔ پہلا اس کا تعلق ہے تعلق مال خلق، مخلوقات کے ساتھ تعلق۔ دوسرا ہے تعلق مع نفس، اپنی ذات سے تعلق۔ تیسرا ہے تعلق مع اللہ، بے شک اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق۔
اب انسان غور کرے، اللہ سے شروع کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق درست ہے اس کی بنیاد توبہ استغفار ہے. بے شک توبہ، ہم بزرگوں کے جب تذکرے پڑھتے ہیں وہ عبادت کے بعد بھی معافی مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے. پتہ نہیں جو اللہ کا پتہ نہیں حقیقی سٹینڈرڈ ہم تو نہیں جانتے. اللہ نے کہا نماز پڑھ لو، ہو سکتا ہے ہم نے ویسے نہ پڑھی ہو تو معافی مانگ لو، کوئی غلطی نہ رہ گئی ہو. تو اللہ کے ساتھ تعلق تو توبہ استغفار کی صورت میں جڑے گا. اچھا، اپنی ذات کے ساتھ تعلق مع نفس جو ہے، وہ جو میں نے حدیث مبارکہ میں عرض کیا تھا کہ خیر کو فروغ دیا جائے اپنے کردار سے، اپنی زبان سے. آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے، صلاحیت ہے، خیر الناس من ینفع الناس، یعنی آپ خیر کے پیامبر بن جائیں. اور اپنی ذات میں ہر مسلمان ایک دائی ہے، پریچر ہے، بھلے وہ باضابطہ بنا ہے یا نہیں بنا، لیکن فی نفسے ہی وہ پریچر ہے، خیر کا علم بردار ہے. اور تیسری بات خدمت خلق، یعنی حقوق العباد کے لیے مستعد ہو جائیں. آپ دیکھیے بخاری صاحب، مجھے بڑی تکلیف سے کہنا پڑ رہا ہے، ذرا ان گھروں میں جا کر دیکھیے جو ماتم کدے بن گئے، جو یونان میں کشتی ڈوب گئی ہے. وہ کیا قصور تھا ان کا؟ اسٹیٹ کے جو وارثان ہیں، جو ادارے ہیں بڑے، اسٹیٹ کی معاشی سماجی پالیسی بنانے والے ہیں، وہ جواب نہیں دیں گے کہ کس لیے وہ رزق کی تلاش میں گئے. اگر انہوں نے ادھر ان کو ذرائع مہیا کیے ہوتے. اب اس کو کہا جائے یہ خدائی آفت ہے. خدائی آفت تو ٹھیک ہے، یہ موت اللہ ہی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، لیکن اس کا کوئی سبب بھی تو تھا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تم نے فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ قول نہیں یاد آتا کہ جو فرمایا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی جانور بھی اگر پیاسا مر گیا، بکری کا بچہ جو مشہور ہے، عمر ڈرتا ہے کہ جواب نہ دے. اور دیکھیے کہ یہ وہ کون لوگ تھے. ابھی آپ دیکھیے حادثہ ہوا موٹر وے پہ، وہ بغیر تحقیق کے بس چلائے گی، لوگ لقمہ اجل بن گئے. ہمارے لیے تو آسان ہے آج کل یہ دیکھنا پڑھنا. کیا یہ کس لیے حادثات سامنے آتے ہیں؟ اس میں ہماری ذمہ داریوں کے ذمہ داری کا ہم ادراک نہیں کر رہے. ہم اپنی ذمہ داری جو اللہ کے ساتھ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے، جو لوگوں کے ساتھ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے، اور جو اپنی ذات کے حوالے سے اپنی خلوت میں ہم کتنے پاکیزہ ہیں، اپنی جلوتوں میں لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں. تو خدا را ان پہ غور کیجیے. یقیناً سچی بات ہے کہ یہ آزمائشیں جو ہیں، ان کی وجوہات میں اگر بات کی جائے تو وہ ہمارے ہی قصور نظر آتا ہے کہ ہم نے جو ہے رب کو اس طریقے سے نہیں منایا جس نے قرآن نے فرمایا وما قدر اللہ کا قدری ہی. ہم نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اور جو اللہ کے احکامات تھے انہیں ہم نے پس پش ڈال دیا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی. تو نتیجہ اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب سب یہ فرمائیں کہ جو قدرت کا نظام ہے، کہا جاتا ہے دین اسلام دین فطرت ہے. دین اسلام سبزہ کو پسند کرتا ہے. دین اسلام میں درختوں کو لگانے کا فضائل بیان کیے گئے، درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا، سبزے کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی، سبزہ لگایا جائے، اور نیچر سے پیار کرنے کا کہا، پانی کی صفائی کا خیال کی بات کی. اسلام کے اندر کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان قرار دے دیا. جب ہم قدرت کا جو نظام ہے، جو فطرتی نظام ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے ہم خراب کریں گے کہ ہم، جس طرح آپ نے پہلے بات کی کہ ہم نے زراعت کو تباہ کیا. آج آپ دیکھیں ذرا جی ٹی روڈ کے اوپر چل کے دیکھیں، موٹر وے پہ دیکھیں، 10-15 سال پہلے ہم چلتے تھے تو ہمیں باغات نظر آتے تھے، پھل فروٹ کے درخت نظر آتے تھے. لیکن آج آپ کو ہاؤسنگ کالونیز نظر آئیں گی، آج آپ کو وہاں پہ بڑے بڑے پلازے نظر آئیں گے، مارکیٹس نظر آئیں گی. تو ہم نے تو اپنے ہاتھ سے بھی نظام خراب کیا ہے نا جو فطرت کا ہے. تو دین اسلام جو ہے، شریعت جو ہے، اس چیز کے حوالے سے بڑی وعید بیان کرتی ہے، منع کرتی ہے. دیکھیے انسان جب بھی فطرت سے یا نظام قدرت سے ٹکرائے گا، اس سے انحراف کرے گا، تو اس کا شدید رزلٹ اس کو بھگتنا پڑے گا. انسان اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ اصول بیان فرمائے. جی، کلو وشربو ولا تسرفو، ایک ہی اصول، اسراف نہ کرو کسی چیز میں. لیکن جب انسان اسراف کرتا ہے کسی بھی چیز میں تو اس کا رزلٹ اسے بھگتنا پڑتا ہے مختلف بیماریوں کی صورت میں. اسی طرح ایک اجتماعی قومی سطح پر جب ہم اسراف کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نظام سے ٹکراتے ہیں، اس کی ناقدری کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ، اس کی سزا ہمیں کسی نہ کسی رنگ میں بھگتنا پڑتی ہے. تو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَتُوبُوا إِلَيْهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، مؤمنوں سب اللہ کی طرف لوٹو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے خدا کی طرف پلٹ آؤ. اور خدا تو بڑا مہربان ہے، خدا بڑا مہربان ہے. تو اپنی جو صفت پہلی قرآن پاک میں الرحمن الرحیم، الرحمن، وہاں سے اپنے تعارف کا آغاز فرمایا. یعنی حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب
کوئی گناہگار میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں، سبحان اللہ، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو ان تمام وباؤں سے، آفتوں سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دیکھیے، جی، چاند گرہن ہوتا تھا، نماز، اللہ، سورج گرہن ہوا، نماز، طوفان اور آندھی دیکھی، فوراً اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، نماز شروع کر دی. یہ ہمارے لیے تعلیم، وہ تو پاک ہیں. بالکل ٹھیک. تعلیم ہمارے لیے ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی آفت آئے، کوئی مصیبت آئے، اللہ کے سامنے سر جھکا دو. قوم یونس کی مثال اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ کتنا پیغمبر سے انہوں نے مخالفت کی، لیکن جب عذاب دیکھا تو آہوزاری کرتے ہوئے عورتوں، بچوں، جانوروں سمیت باہر نکل آئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے تو اللہ نے وہ عذاب ٹال دیا. یہ قانون اللہ کا صرف اس قوم کے لیے نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اب بھی ہے. یہ ہمارے جو حال ہیں وہ قوم یونس کی طرح ہو چکے ہیں. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے جو گڑھے آپ کے پڑ رہے ہیں، ژالہ باری ہو رہی ہے، فصلیں آپ کی تباہ ہو رہی ہیں، تو اس سیر سنہری میں من حیث القوم ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ بخاری صاحب، میں یعنی شاید سخت جملہ کہہ رہا ہوں، یہ چھوٹے گڑھے ہیں. اللہ، یہ چھوٹے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، بالکل ٹھیک، جس طرح ہم اپنے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لوٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ہم لوٹ رہے ہیں، اس سے اگر بڑے اولے پڑیں تو یہ کوئی بعید نہیں ہے. جی بالکل، طریقہ صرف ایک ہی ہے، اللہ سے مانگا جائے. جو کچھ ہے اس کو ترک کریں. اللہ نے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت میں ہمیں جو کچھ سکھایا ہے، اس مرکز کی طرف جب تک ہم نہیں پلٹیں گے ہمیں نجات حاصل نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ آپ صاحب. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے جاتے جاتے، کیا میسیج دیں گے ہمیں اس سارے معاملے میں؟ کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا؟ کیسے توبہ استغفار ہم کریں؟ بخاری صاحب دیکھیے، آج کے ہمارے جو لمحے موجود میں ہم نے کتنے ایسے عیوب، نقائص، گناہ ہیں، ان کو نام بدل دیا ہے، اور نام بدل کے اس کو کہہ لیجیے ذہانت سے تعبیر کرتے ہیں. آپ ایک دوسرے انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اس خدا کو نہیں دے سکتے. یاد رکھیے، جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، خدا را رجوع اللہ کیجئے اخلاص کے ساتھ. اور کبھی یاد رکھ لیجئے، اس کی مخلوق کو ستا کر خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. یقیناً مخلوق خدا جو ہے اس کو تنگ کر کے خدا کو راضی نہیں کیا جا سکتا. الخلق عیار اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ رب العزت کے وہی لوگ پسند ہیں جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں. اور یقیناً اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہم پر ہو، اللہ تعالیٰ کی برکات کے دروازے ہم پر کھل جائیں، تو یقیناً ہمیں توبۃ نصوحہ کرنی ہوگی، اور من حیث القوم ہمیں اجتماعی طور پر بھی معافی مانگنی اللہ سے، اور انفرادی طور پر بھی اپنے اپنے گناہوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو ٹھیک کرنا ہوگا، مخلوق خدا کا حق ادا کرنا ہوگا. یقیناً جب ہم اپنے ہاتھوں سے جو یہ فتنہ فساد جو ہم نے برپا کیا ہے، اس کو خود جب تک ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو رزلٹ جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتا. یقیناً اگر آج ہم ان ساری آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی سختی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور من حیث القوم ہمیں گر گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگنا ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرما دے. ہم یقیناً بہت کمزور ہیں، ہم یقیناً گناہ گار سیاہ کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ رحمان الرحیم ہیں، آپ کی صفت ہے معاف کر دینا. ہم آپ سے معافی طلب کرتے ہیں اور سچی توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں اس سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.